माह रजब के आखिरी दिन है। कुरान की एक सूरत 7 बार पढ़ने वाले की हर दुआ अल्लाह ताला बगैर हिसाबो किताब के कबूल फरमा लेता है। जिन घरों में ये अमल किया जाता है उन घरों पर रिस्क, दौलत और खुशहालियों के दरवाजे खुलते हैं। अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें ऐसे घरों पर नाजिल होने लगती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी की किताब अंसार के मुनाकिब के बाब नंबर 42 में हदीस नंबर 3887 है। हमसे हदबा बिन खालिद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हमाम बिन याहिया ने बयान किया, उनसे कतादा ने बयान किया, उनसे अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया और उनसे मालिक बिन सासा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शबे मेराज का वाकया बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हतीम में लेटा हुआ था। बाज दफा कतादा ने हतीम के बजाय हजर बयान किया कि मेरे पास एक साहिब यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और मेरा सीना चाक किया। कतादा ने बयान किया कि मैंने अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से सुना, वो बयान करते थे कि यहाँ से यहाँ तक मैंने जारूद से सुना जो मेरे करीब ही बैठे थे। पूछा कि अनस रजी अल्लाह अन्हु की इस लफ्ज से क्या मुराद थी, तो उन्होंने कहा कि हलक से नाफ तक चाक किया। कतादा ने बयान किया कि मैंने अनस से सुना, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के ऊपर से नाफ तक चाक किया। फिर मेरा दिल निकाला और एक सोने का तश्त लाया गया जो ईमान से भरा हुआ था। इससे मेरा दिल धोया गया और पहले की तरह रख दिया गया। इसके बाद एक जानवर लाया गया जो घोड़े से छोटा और गधे से बड़ा था और सफेद। जारूद ने अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, अबू हमजा क्या वो बुराक था? आपने फरमाया कि हाँ, उसका हर कदम उसके मुंतहाए नजर पर पड़ता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उस पर सवार किया गया और जिब्राइल मुझे लेकर चले। आसमानी दुनिया पर पहुंचे तो दरवाजा खुलवाया। पूछा गया कौन साहिब हैं? उन्होंने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम। पूछा गया कि आपके साथ कौन है? आपने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या इन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। इस पर आवाज आई, इन्हें खुश आमदीद, क्या ही मुबारक आने वाले हैं वो, और दरवाजा खोल दिया। जब मैं अंदर गया तो मैंने वहां आदम अलैहिस्सलाम को देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आपके जद्दे अमजद आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उनको सलाम किया और उन्होंने जवाब दिया और फरमाया, खुश आमदीद नेक बेटे और नेक नबी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऊपर चढ़े और दूसरे आसमान पर आए। वहां भी दरवाजा खुलवाया। आवाज आई, कौन साहिब आए हैं? बताया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम। पूछा गया कि आपके साथ और कोई साहिब भी हैं? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया कि क्या आपको इन्हें बुलाने के लिए भेजा गया था? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। फिर आवाज आई, इन्हें खुश आमदीद, क्या ही अच्छे आने वाले हैं वो। फिर दरवाजा खुला और मैं अंदर गया तो वहाँ याहया और ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। ये दोनों खालाजाद भाई हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ईसा और याहया अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया और उन हजरात ने मेरे सलाम का जवाब दिया और फरमाया, खुश आमदीद नेक नबी और नेक भाई। यहाँ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे तीसरे आसमान की तरफ लेकर चढ़े और दरवाजा खुलवाया। पूछा गया कौन साहिब आए हैं? जवाब दिया कि जिब्राइल। पूछा गया और आपके साथ कौन साहिब आए हैं? जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या इन्हें लाने के लिए आपको भेजा गया था? जवाब दिया कि हाँ। इस पर आवाज आई, इन्हें खुश आमदीद, क्या ही अच्छे आने वाले हैं वो। दरवाजा खुला और जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये यूसुफ हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और फरमाया, खुश आमदीद नेक नबी और नेक भाई। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर ऊपर चढ़े और चौथे आसमान पर पहुंचे। दरवाजा खुलवाया तो पूछा गया कौन साहिब हैं? बताया कि जिब्राइल। पूछा गया और आपके साथ कौन है? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या इन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? जवाब दिया कि हाँ। कहा कि इन्हें खुश आमदीद, क्या ही अच्छे आने वाले हैं वो। अब दरवाजा खुला। जब मैं वहाँ इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा
تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید پاک بھائی اور نیک نبی۔ پھر مجھے لے کر 5ویں آسمان پر آئے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اب آواز آئی خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ یہاں جب میں ہارون علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ہارون ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ یہاں سے لے کر مجھے آگے بڑھے اور 6 آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا گیا۔ پوچھا گیا کہ کون صاحب آئے ہیں؟ بتایا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کوئی دوسرے صاحب بھی آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ پھر کہا انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ میں جب وہاں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر 7ویں آسمان کی طرف گئے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا کہ اور آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ کہا کہ انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ میں جب اندر گیا تو ابراہیم علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے جد امجد ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے۔ پھر سدرۃ المنتہا کو میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کان کی طرح تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں میں نے 4 نہریں دیکھی، 2 باطنی اور 2 ظاہری۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں اور 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا۔ وہاں میرے سامنے ایک گلاس میں شراب، ایک میں دودھ اور ایک میں شہد لایا گیا۔ میں نے دودھ کا گلاس لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہی فطرت ہے اور آپ اس پر قائم ہیں اور آپ کی امت بھی۔ پھر مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ کس چیز کا آپ کو حکم ہوا؟ میں نے کہا کہ روزانہ 50 وقت کی نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس سے پہلے میرا واسطہ لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور میں دوبارہ جائیے اور اپنی امت پر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوا اور تخفیف کے لیے عرض کی تو 10 وقت کی نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر میں جب واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی سوال کیا۔ میں دوبارہ بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی 10 وقت کی نمازیں کم ہوئیں۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے وہی مطالبہ کیا۔ میں نے اس مرتبہ بھی بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہو کر 10 وقت کی نمازیں کم کرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر گزرا، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو مجھے 10 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا۔ میں واپس ہونے لگا تو آپ نے پھر وہی کہا۔ اب بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو روزانہ صرف 5 وقت کی نمازوں کا حکم باقی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے دریافت کیا اب کیا حکم ہوا؟
میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ فرمایا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ میرا واسطہ آپ سے پہلے لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے۔ اپنے رب کے دربار میں پھر حاضر ہو کر تخفیف کے لیے عرض کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ سے میں بہت سوال کر چکا اور اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں بس اسی پر راضی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندا آئی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا۔ ناظرین کرام، واقعہ معراج ایسا واقعہ ہے جو اللہ رب العالمین کی عظمت و جلال کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی مکرم، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کو بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ایسا واقعہ آپ سے پہلے کسی دوسرے نبی یا رسول کے حصے میں نہ آیا تھا۔ یہ رجب کی 27ویں شب یعنی 26 اور 27 رجب کی درمیانی رات میں پیش آیا عظیم الشان واقعہ ہے۔ آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نمایاں فرزند حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ہم امام زین العابدین کے نام سے بھی جانتے ہیں، ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ شب معراج کے حوالے سے کوئی افضل و اعلیٰ عمل بتائیے کہ جس کے کرنے سے میری عبادات میں اضافہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، قرآن کی ایک سورت کو 7 بار پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے رزق، دولت اور خوشحالیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علی ابن حسین رضی اللہ عنہما کی ولادت مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اظہار عقیدت کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے تھے۔ اسی مناسبت سے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا نام بھی علی ہے اور کنیت ابو محمد، ابو الحسن، ابو القاسم اور ابو بکر ہے، جبکہ کثرت عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین ہے۔ آپ کی والدہ حضرت سیدہ شہر بانو رضی اللہ عنہا فارس کے آخری بادشاہ یزدجرد کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 2 سال تک اپنے دادا حضور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی آغوش عاطفت میں پرورش پائی، پھر 10 سال اپنے تایا جان حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے زیر سایہ رہے اور تقریباً 11 سال اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی زیر نگرانی تربیت پا کر علوم و معرفت کے منازل طے کی۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے قابرین رضی اللہ عنہم کی پاکیزہ زندگیوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے اور خوف خدا میں یگانہ روزگار تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ جب وضو کرتے تو خوف کے مارے آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ گھر والے دریافت کرتے یہ وضو کے وقت آپ کو کیا ہوتا ہے تو فرماتے تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے حج کا احرام باندھا تو تلبیہ یعنی لبیک نہیں پڑھی۔ لوگوں نے عرض کی حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ اب دیدہ ہو کر ارشاد فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اللہ عز و جل کی طرف سے لا لبیک کی آواز نہ آ جائے، یعنی میں تو یہ کہوں کہ اے میرے مالک میں بار بار تیرے دربار میں حاضر ہوں اور ادھر سے یہ آواز نہ آ جائے کہ نہیں نہیں تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا حضور پھر لبیک کہے بغیر آپ کا احرام کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے تکبیرات پڑھی، لیکن ایک دم خوف خدا عز و جل سے لرز کر اونٹ کی پشت سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو لبیک پڑھتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اسی حالت میں آپ رضی اللہ عنہ نے حج ادا فرمایا۔ میدان کربلا کی طرف جانے والے حسینی قافلے کے شرکاء میں آپ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، مگر جب 10 محرم الحرام کو بزم شہادت سجی تو آپ شدید بیمار تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حسینی قافلے کے واحد مرد تھے جو اس مارکہ حق و باطل کے بعد زندہ بچے تھے۔ 58 برس کی عمر میں ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ شہادت کے منصب پر فائز ہو کر مدینہ شریف میں جنت البقیع میں آرام فرما ہوئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو
اور ان کے صدقے سے ہماری مغفرت ہو۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی اونٹنی نے شوخی کرنا شروع کر دی۔ آپ نے اسے بٹھایا اور کوڑا دکھایا اور فرمایا سیدھی ہو کر چلو ورنہ یہ دیکھ لو۔ چنانچہ اس کے بعد اس نے شوخی چھوڑ دی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اس میں اعظم اللہ 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 الذی لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم ہے۔ فتح الباری باہوالا ابن ابی دنیا صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان غلام کو آزاد کرے گا اس کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ سید بن مرجانہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سنائی تو انہوں نے اپنا ایک ایسا غلام آزاد کیا جس کی قیمت عبداللہ ابن جعفر 10,000 دیتے تھے۔ باہوالا صحیح بخاری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تلوار ذوالفقار حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد وہ مدینہ منورہ واپس آئے تو حضرت مسعود بن مخرمہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ بنو امیہ آپ سے اس تلوار کو چھین لیں گے، اس لیے آپ مجھے وہ تلوار دے دیجئے، جب تک میرے جسم میں جان ہے کوئی اس کو مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ حجاج ابن یوسف کے وقت میں جب دوبارہ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ اسیر کیے گئے اور لوہے کی بھاری قید و بند کا بارے گراں ان کے تنے نازنین پر ڈالا گیا اور پہرے دار متعین کر دیے گئے، زہری رحمہ اللہ اس حالت کو دیکھ کر رو پڑے اور کہا کہ مجھے تمنا تھی کہ میں آپ کی جگہ ہوتا کہ آپ پر یہ بارے مصائب دل پر گوارا نہیں ہے۔ اس پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے مگر اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرامتاً انہیں عطا فرمائے گئے، اور وہ صبر و رضا ہے کہ اپنے وجود اور آسائش وجود گھر بار مال و متاع سب سے رضائے الہی عز و جل کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری و باطنی برکات سے مسلمانوں کو متمتع اور فیض یاب فرمائے اور ان کی اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر و منصور رکھے، آمین۔ ناظرین، جب ایک شخص نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب معراج کے وظیفے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، ان دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہا کرو، کیونکہ درود وہ عمل ہے جو زمین و آسمان پر ہر وقت جاری رہتا ہے اور درود ہر حال میں قبول ہوتا ہے، لہٰذا ہر وقت درود پڑھتے رہا کرو، اور شب معراج سے لے کر رجب کے اختتام تک یعنی آخری ایام میں کسی بھی دن قرآن پاک کی سورہ رحمان کی 7 بار تلاوت کر لینا۔ تمہارا یہ عمل ایسا عمل ہوگا کہ اس شب معراج کی برکت سے اور تمہارے اس عمل کی برکت سے تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا اللہ سبحانہ و تعالی فوراً بغیر کسی حساب و کتاب کے قبول فرمائے گا، اور اس عمل کی برکت سے تمہارے گھر پر رزق، دولت اور خوشحالیوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس گھر میں رہنے والوں کی تمام مصیبتیں ختم کر دی جاتی ہیں اور اس گھر میں رہنے والوں کی تمام دعائیں اللہ پاک فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ الغرض ایسے گھروں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بارش بن کر نازل ہوتی ہیں اور زمین و آسمان کے خزانے ایسے گھروں کا مقدر بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ کے خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی